چلیے one more second. How many marfu are there? How many times, in what conditions? Just first, in how many conditions an ism will become a marfu? 8 Say that. times. Normally 8, Not- but we have been taught 6 by now. Okay, so there's only 8 conditions in which a ism will be marfu. And what are the condition? How many conditions are there when a ism may be mansoob? Mansoob, Ah, total 12. total 12. That's what we want. And how many conditions are there when the ism is majroor? Only 2. Yes, only 2. That's what we learned so far, and that's a good memory. Now, we studied a sentence from Suratul Baqarah, and the sentence was, there were 2 nouns and a fail, and the first noun is la. So, Janush, what is this sentence? Qatala Dawood Jalut. Jalut. And we have not put any i'rab on these words. अब ये 2 इसम हैं और एक फेल है, तो ये नहीं मालूम होगा कि अब इसमें से एक फेल है। इसका यकीनी बात है, जब कोई फेल होता है या वर्ब होता है, fail. How many of you know the definition or the definition of a fail? Fail कौन सा कलमा है? फेल को नॉर्मली हम वर्ब कहते हैं, कलमा, वो क्या? और उस पे हमने जो डिफाइन किया था, एक ऐसा कलमा जिसमें किसी अमल का जो है वो होना, किसी काम का जो होना है वो हमें नजर आता है। बस, और जमाना भी होता है उसमें, है ना, काम का होना और जमाना और फाइल दोनों के हिंट के साथ काम होना। फाइल कोई जरूरी नहीं है, बस फेल खाली फाइल लेता है, बस खाली मफूल लेता है, बस खाली मफूल लेता है फाइल। बस फेल का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इसम के बारे में किसी जगह या चीज का नाम, है ना, इसम के कई किस्में हम पढ़ चुके हैं हर। अब ये फेल है। अब यहाँ पर 2 इसम हैं, तो ये इसम, अब इस फेल से इस इसम का क्या ताल्लुक है और इस इसम का क्या ताल्लुक है, ये चीज क्या चीज बताएगी? सर, जब इसके ऊपर हम एराब लगा देंगे तो एराब बताएंगे कि एराब भी कौन से पूरे नहीं, ये तो सर बताएगी। दाऊद कैसे प्रोनाउंस होगा, जालूत कैसे प्रोनाउंस होगा, इस पे जज्म हो गया, है ना, दाऊद पे भी जज्म हो गया। तो ये सर्फ में इसम है, इसमें ना कोई काम है बल्कि किसी शख्स का नाम है, ये भी शख्स का नाम है। Now when we change the Arab of the last letter, then it will show what is the role of this ism in this sentence. अब इसमें कौन
قتل کر رہا ہے، کس کو قتل کر رہا ہے. That simply is because of داؤد پہ کیا آئے گا؟ اس پہ آخری حرف پہ، اسم کے آخری حرف پہ جب پیش آ جائے گا پیش آ جائے گا تو تو یہ وہ کیا بن جائے گا اس کا؟ اس میں فائل بن جائے گا. لازم صرف ایک ہی نشانی ہے، اس پہ پیش آ گیا. اس کے بعد جالوت کا کام کیا ہے؟ کام اس پہ جب آخری حرف پہ جب زبر لگا دیں گے تو یہ مفعول بن جائے گا کہ اس پر کام ہوا. اب مفعول کتنے لوگ سمجھے گے مجھے بتائیں. مفعول، واٹ از مفعول؟ مفعول وہ اسم ہے یا وہ میں بولوں کلمہ کہیں گے جس پر کام ہوتا ہے، جس پر ایکشن امپیکٹ کرتا ہے. How many of you do agree with the definition given by Danish? ایک کوئی السلام علیکم. وعلیکم پہ کام اثر ہوتا ہے وہ مفعول ہے. یہی بولا تھا دانش. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ چلیے آج ہمارا جو مین کام ہے وہ اس دن میں ایک لسٹ دے دیا تھا. اس لسٹ سے پہلے تو ہم اس کو کیا کیے تھے، یہ جملہ کر چکے تھے. اس کے بعد میں ہم ایک اور جملہ کیے تھے جس میں داؤد کو پہلے لائے تھے، داؤد، اور پھر اس کے بعد قتلہ کو لائے تھے. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ قتلہ جالوتا، جالوتا. کیا ایکٹیو اور پیسو کا ورڈ یوز کرنا چاہیے کہ جو ایکٹیو ہوگا وہ فائل ہوگا اور جو پیسو ہوگا وہ مفعول ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر، یہ ایکٹیو پیسو کے لیے تو پھر وہ فعل کی قسم ہوگی. فعل اگر ہم پیسو یوز کریں گے، اس کا ہم مجہول جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اصول پہلے میں بتا دیا تھا کہ ضربا یہ ایکٹیو، یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ ضربا معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ ہم کر چکے ہیں کلاس میں. معروف مانے ایکٹیو، معروف ہے، یہ معروف ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ایک فائل ہے اور اسی کے اندر موجود ہے. وہ فائل کیا ہے ڈاکٹر عباسی؟ وہ فائل کیا ہے؟ جی ہی ہے. ویری گڈ، ہی ہے، ہوا ہے. ہوا عربی میں بولیں گے، ہی بولیں گے. اس کا فائل اس میں موجود ہے تو یہ ایکٹیو ورب ہے. لیکن اسی کو ہم اعراب بدل دیتے ہیں اور پہلے فا کلمے پہ پیش دے دیتے ہیں اور عین کلمے پہ زیر دے دیتے ہیں، اور پھر یہ با کلمہ ویسی رہے گا. یہ بن گیا ضریبا، ضریبا. اب یہ کون سا فعل ہو گیا؟ معروف ہے یا مجہول ہے ڈاکٹر عباسی؟ یہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے، یعنی مجہول means the passive verb is passive. This verb is not showing any file. ضریبا کے بعد جو بھی آئے گا وہ نائب فاعل کہلائے گا. ایکچولی وہ مفعول ہوگا. وہ مارا گیا، وہ کھلایا گیا، وہ مدد کیا گیا. Is it clear؟ تو اب یہاں پر ہم فی الحال ایکٹیو ورب لے کے چل رہے ہیں. معروف، قتلہ معروف ہے، قتلہ معروف ہے. اب اس معروف کا ایک یہاں پر فاعل تھا اور یہ اس کا مفعول ہے. میں جو سوال مفعول کے بارے میں کیا تھا ابھی اسی پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ڈیفینیشنز میں دوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ دو جملے جب آ گئے تو ہم اس کو جو کلاسیفائی کرے تھے، چونکہ یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسٹارٹنگ وتھ اے اسم. کلمہ ہے. جی اسم سے شروع ہو رہا ہے کہ داؤد کا اسم نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں میں سمجھا نہیں. آپ کون سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ یہ داؤد والا قتل داؤد جالوتا، یہ جملہ شروع کس کون سے کلمے سے ہو رہا ہے؟ فائل سے، فعل سے، فعل سے ہو رہا ہے.
فیلیا یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو ایسے تمام جملے جو فعل سے شروع ہوں گے تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فیلیا بس ختم ہو گئی بات، جملہ فعلیہ کہیں گے ہم۔ وہ ترتیب کو یہاں لا دیے، اب وہ داؤد یہاں پر پہلے آ گیا، اس کے بعد قتل جالوت آ گیا، تو اب یہ جملہ چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اب فعلیہ باقی نہیں رہا بلکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ۔ یہاں تک تو سب لوگ سمجھ گئے، دیٹس ویری گڈ، جملہ اسمیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جملہ اسمیہ کے کیا، واٹ آر دا کنٹینٹس آف اے جملہ فعلیہ، جس کو وربل سینٹینس بھی کہتے ہیں، جملہ اسمیہ جس کو نومینل سینٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس کے کمپوننٹس الگ ہوں گے، اس کے کمپوننٹس الگ ہوں گے۔ جملہ فعلیہ کی جب انالیسس کریں گے تو اس میں ایک فعل ہے، ایک داؤد کیا ہے؟ File. فاعل ہیں، اور جالوت کیا ہیں؟ مفعول۔ Maf'ul. مفعول ہے۔ اب اس کی ہم انالیسس شروع کرے تھے، تو اب یہ داؤد کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے دو پارٹ بنائے ہم۔ داؤد کیا ہے یہ؟ واٹ از دس پارٹ کارڈ؟ مبتدا۔ ویری گڈ، گڈ گڈ، بالکل ایکٹیو ہیں آج آپ، ماشاء اللہ۔ دس از مبتدا، جس کے کمپوننٹس کے نام الگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد مبتدا ہو گیا، اور اس پورے پارٹ کو ہم کیا بولے تھے؟ خبر۔ یہ خبر ہو گئی، خبر۔ دس خبر ول بی فردر ڈیوائڈیڈ، یہ خبر جو ہے اب جملہ بدل گیا، اب خبر میں جملہ بدل گیا۔ قتل میں فاعل کیا ہے؟ قتل کس سے شروع ہو رہا ہے؟ کون سے کلمے سے شروع ہو رہا ہے؟ قتل کون سا کلمہ ہے؟ ابھی ایک سیکنڈ پہلے بولے آپ۔ فعلیہ ہے اور قتل فعل ہے۔ بالکل، یہ فعل ہے اور قتل فعل ہے، اور یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو اب یہ دوسری خبر کون سا جملہ ہوگی؟ خبر کون سا جملہ ہوگی؟ خبر جی جملہ اسمیہ میں خبر تھی۔ نہیں، میری بات نہیں سمجھی۔ آپ کی بات جی جی۔ یہ جب ہم جملہ اسمیہ داؤد کو پہلے لا لیے تو اس جملے کا نام کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ جملہ اسمیہ کو اب ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں، تو پہلا جو اسم ہے یہ مبتدا ہے، داؤد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ قتل جالوتا، ٹھیک ہے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، تو ایک پارٹ ہو گیا مبتدا، اور یہ پورا باکس جو ہو گیا یہ خبر ہو گئی، یہ خبر ہو گئی۔ اب خبر جو ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ جملے کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ فعلیہ جملہ، خبر جملہ فعلیہ ہے، اس میں ایک سے زائد کلمات ہیں۔ تو اب جملہ فعلیہ ہے تو اس کی انالیسس میں اس کے کنٹینٹ کیا ہوں گے؟ فعل فعل اور مفعول۔ اور پھر اس کا فاعل کیا ہے؟ مبتدا میں ہے وہ داؤد ہے۔ نہیں، مبتدا کو چھوڑ دیجیے، یہ ہو گیا داؤد مبتدا ہو گیا، لیکن قتلہ میں ایک فاعل موجود ہے، قتلہ میں ایک فاعل موجود ہے، وہ کون سا ہے؟ ہی ہے، ہوا، دیٹس اٹ، دس از دا انالیسس۔ ہی مرڈرڈ جالوت، یہ خالی وہ یہاں سے داؤد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، قتلہ میں خود ایک فاعل موجود ہے، ہی مرڈرڈ جالوتا، اس میں بھی فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ Am I clear؟
اب اس کے بعد چونکہ ہی ایک ضمیر ہے تو ضمیر کسی اسم کی بجائے یوز ہوتی ہے، اس کا ذکر مبتدا میں ہو گیا ہے کہ وہ کون ہے، ہوا جو قتل کا کام کر رہا ہے. تو انڈائریکٹلی دس ہوا از ریفرنگ ٹو داؤد، معنی وہی ہیں، لیکن انالیسس میں ہم کہیں گے پہلے یہ مبتدا ہے، یہ اس کی پوری خبر ہے، خبر ایک سے زیادہ کلمات ہیں، اسی لیے اس کو یہ چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، جملہ فعلیہ کہیں گے. اس میں تینوں چیزیں موجود ہیں، فعل ہے، فاعل ہوا ہے، جالوت اس کا مفعول ہے. Is it clear up to this point? بالکل. چلیے اسی جملے کو میں ایک اور طریقے سے لکھ رہا ہوں، اس کو دیکھیے غور سے، سارے حضرات دیکھیں. جالوتا قتل داؤد. جالوت قتل داؤد. What type of sentence is this? کوئی اور بتائیں جلدی سے. دانش یا پھر نہیں، اور دانش تو بول دیے. فاطمہ، what type of sentence is it? Fatima, can you respond me? نہیں، آپ میوٹ نہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کر سک رہے. Are you hearing me, everyone? جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی خیر، وہ فاطمہ انمیوٹ نہیں ہو سک رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. چلیے، so what type of sentence is this, دانش؟ جملہ اس جی سر، اس کو جملہ اسمیہ بولیں گے. How many of you do agree? جالوت پہلے آیا ہے، اسم آیا ہے، اور جو ہے یہاں پر قتل داؤد، اور دانش کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ کیا ہے سر؟ اسمیہ کہہ رہے ہیں. جی. How many of you do agree؟ اس میں سے کوئی ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے. Do you agree ڈاکٹر قاضی جملہ اسمیہ ہیں؟ पैसिव सेंटेंस है ये. جالوت پیسے تو آئے شروع نہیں، ہو رہا کچھ بھی پیسے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہے، جالوت پیسے یہاں پر شروع نہیں. ہو رہا ہے تو جالوت اسم ہے ہاں، تو جملہ اسمیہ ہوا. یہاں پر دیکھیے غور سے، تھوڑی سی بات سن لیجیے. If possible, take a deep breath. Take a deep breath. اسم آ جانے سے جملہ اسمیہ نہیں ہوتا. اسم کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. اگر وہ مبتدا بنے گا تو وہ کیا ہوگا، معرفہ یا پراپر ناؤن ہوگا، اور پھر وہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، مبتدا کبھی بھی منصوب نہیں ہوگا. یہ جالوتا جو ہے یہ منصوب ہے، یہ منصوب ہے. اٹ کین نیور بی اے مبتدا. یہ مبتدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مبتدا صرف وہی اسم ہوگا جو پیش لیتا ہو اور جو پراپر ناؤن ہو، وہی مبتدا ہوگا، اس کی خبر دی جائے گی. اب چاہے ہزاروں قسم کے آپ یہاں پر اسم لے لیں، لیکن اس پہ پیش نہیں ہے اور وہ معروفہ نہیں ہے، کسی بھی اور طریقے سے دیکھنے میں نکیرہ ہے لیکن اصل میں معرفہ ہے، تو وہ تھوڑی بات کی بات ہے. لیکن فی الحال اگر وہ مرفوع نہیں ہے تو اٹ کین نیور بی اے جملہ اسمیہ. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ داؤد سے شروع ہوا، اس پہ پیش ہے، تو یہ مبتدا ہوا، یہ اس کی خبر ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس جملے کی انالیسس آپ شروع کریں گے
اس کو یہاں سے شروع کریں گے. یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ جو پورا جملہ ہے یہ جملہ سوری کیا ہے جملہ کون سا جملہ اسمیہ والا میں فیلیا. جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے. اور پھر اس میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے قتل داؤد میں کیا کیا چیزیں ہیں کمپوننٹس ہیں فیل فائل گڈ فعل فاعل. اب یہاں پر ہوا کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قتل کے فوری بعد پیش سے اس کا فاعل خود آ گیا قتل داؤد. فعل اور فاعل یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو. جی. یہ فعل اور فاعل ہے. دین واٹ از دا پوزیشن آف جالوت. جالوت کیا ہے ابھی سب کو معلوم ہے مفعول ہوگا. مفعول ہے. لیکن مفعول. مفعول کا مقام کیا ہے یہ مقدم کہلاتا ہے. اٹ از مینشن ارلیئر. اس کو آنا تو یہی چاہیے تھا قتل جالوتا کے بعد آنا چاہیے تھا. لیکن اٹ از پرمیسیبل وی کین ڈو اٹ. کہ کل کی کلاس میں بھی سجدہ کو سوال آیا تھا کہ یہ کیا مفعول پہلے آ سکتا ہے. یس آ سکتا ہے. اس کو صرف مقدم بولیں گے. مفعول کا ذکر پہلے آ گیا جالوتا قتل داؤد. اس کو ہم مقدم مانے پہلے مؤخر مانے بعد ڈیلیڈ جسے کہیں گے. یہ مینشنڈ ارلیئر. اب یہ جملہ بھی یہ کبھی صرف اسم آ جانے سے جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. لیکن اسم وہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا. اس کی تعریف کیا ہے مختصر تعریف سر وہ مبتدا جو سب سے پہلے جملے کو اوپن کرتا ہے اس کلمے کے لیے مبتدا استعمال ہوتا ہے. وہ فعل بھی ہو سکتا ہے سوری اسم ہوتا ہے. ہم نارملی مبتدا اس کے لیے استعمال ہوتا تو کیسا ہوتا ہے اسم کیسا ہوتا ہے ہے. مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہونا ضروری ہے جملہ اسمیہ کے لیے. مبتدا مرفوع ہونا ضروری ہے. اگر مرفوع نہیں ہے تو وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ مفعول مقدم ہے قتل داؤد جالوتا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ پوچھوں کہ ابھی یہ بات بھی پوچھوں. اس سے متعلق ہے تو ابھی پوچھ لو. جو جملہ میں کرا رہا ہوں اس سے متعلق ہے تو ابھی پوچھ لو. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اگر جملے اسمیہ نہیں ہے تو پھر اس کو کون سا جملہ کہیں گے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جالوت قتل داؤد تو قتل داؤد قتل کیسے ہو گیا. قتل ہونا چاہیے نا. جالوت مارا گیا داؤد سے. یہ چاہے قتلہ ہو یا قتل ہو یہ جالوت جب آئے گا پیش سے آئے گا. اور یہ اس کو اس سے ہم نہیں ملا رہے بلکہ یہ ایکٹیو ورب ہے. قتلہ ایکٹیو ورب ہے معروف ہے. اور اس کے بعد جو بھی اسم مرفوع آئے گا وہ اس کا فاعل ہوگا. سر وہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن یہاں یہ تک آیا سمجھ میں. صحیح ہے. اب اس کے بعد جو بھی اس کا مفعول ہوگا چاہے تو وہ پہلے بھی آ سکتا ہے. قرآن میں ایسی بے شمار مثالیں آتی ہیں کہ مفعول مقدم آتا ہے بے شمار. ابھی ایک سیکنڈ پہلے 5 منٹ کے بعد آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی آئیں گی جس میں جیسے اذا سے جملہ شروع ہوتا ہے یا پھر الیوم سے شروع ہوتا ہے تو اس میں مفعول مقدم ہو سکتا ہے. مفعول مقدم ہو سکتا ہے. تو ہم مفعول کے بارے میں یہاں آنے کے بعد چونکہ یہ اسم مرفوع ہے تو یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا اس جملے میں سوائے مفعول کے. مفعول کس کا قتلہ کا. ٹھیک ہے. تو اس کی انالیسس یہاں سے شروع کریں گے. جملہ فعلیہ
جس کا فاعل داؤد ہے، فعل قتلہ ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ مقدم ہے، پہلے آ گیا ہے. جالوت مقدم ہے، مفعول ہی رہے گا. اگر مفعول مقدم جملے میں مفعول مقدم ہو تو فعل جو ہے وہ پیسو ہونا چاہیے، مجہول ہونا چاہیے نا سر. نہیں، یہ جالوت بھی جالوتو ہوں گا. پھر او تیلا جالوتو نائب فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. قتیلا جالوتو، جالوت قتل کیا گیا. قتیلا جالوتو، ٹھیک. کہ بھی یہ پہلے نہیں آئے. اور آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ ایک تو یہ جالوت سے آپ نے یہ تو وہ فعل آپ نے پوچھا کس کے جملہ کیا ہوگا، تو آپ نے کہا اینالیسس قتلہ سے کریں گے تو جملہ فعلیہ ہوگا. بس یہیں سے کرنا پڑے گا، بیکاز اٹ کین ناٹ بی اے مبتدا. جی ٹھیک ہے، میں صرف اس کے ڈفرینٹ طریقے جو اردو میں تو بہت آسان ہے، اس میں 2 حروف استعمال کرتے ہیں. اس سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. یہ 2 حروف جو عربی میں نہیں ہے. اب اسے نے اور کو استعمال کرے بغیر آپ اس جملے کو اردو میں نہیں بول سکتے. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ نے اور کو ہی بتائے گا کہ یہ نے یہ فاعل ہے، کو جو ہے وہ مفعول ہے، جس کے کو کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مفعول ہے. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اس میں پورا کنسٹرکشن ہی الگ. اسی لیے قرآن سمجھنے میں بعض وقت بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اس کا کنسٹرکشن بالکل الگ ہے، اور عربی زبان کا کنسٹرکشن الگ ہے. اس کو ترجمہ کریں گے جو پہلے ہم لکھے قتل داؤد جالوتا، تو اردو میں سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. So that is a different type of arrangement of the words. لیکن یہاں پر صرف اعراب سے پتہ چلے گا کہ قتل کرنے والا کون ہے، مقتول کون ہے. Only the اعراب will show. سیکوینس کی اہمیت نہیں ہے. ویسے انگریزی میں پھر سیکوینس کی اہمیت ہے، اس میں نے اور کو انگریزی بھی نہیں ہوتا. داؤد murdered جالوت. دس از دا سیکوینس. دا سیکوینس ول شو. یہ جو سبجیکٹ آئے گا یہ پریڈیکیٹ ہوگا. یہ داؤد جو ہے یہ کام کرنے والے ہیں، مرڈر کا کام کیے جالوت کا. دس از دا سیکوینس. دیٹ از دا ڈفرینس آف دا لینگویج. اسی لیے میں اس جملے کو کئی طریقوں سے لکھ رہا ہوں کہ اس کے ارینجمنٹ آف ورڈ سے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن جملے بدل جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں، میننگ چینج نہیں ہوں گے، نہیں میننگ تو چینج نہیں ہوگا، ڈفرنٹ ہوگا. لیکن صرف اعراب بتائیں گے کہ اب یہاں کون فاعل ہے کون مفعول. بالکل. بالکل. آگے آپ کا سوال کا جواب جی، ویری گڈ. چلیے اب اس کے بعد اگر ہم ایک لیں کہ سر میں بھی سوال پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجیے. بلکہ 2 سوال ہیں سر میرے. وہی تھا جو اقبال بھائی نے شروع میں پوچھا تھا، پوری ترتیب تو سمجھ میں آ گئی. اس جملے کا نام بھی ہے کوئی، جیسے ہم جملہ اسمیہ بولتے ہیں، جملہ فعلیہ بولتے ہیں، جس میں مفعول مقدم ہو گیا، اس کا بھی نام بھی ہے اس ترتیب کا؟ نہیں، صرف جملے فعلیہ ہی ہے، کچھ بھی ہو لیجیے جملہ فعلیہ. اچھا، مطلب ہے جملہ فعلیہ ہی، اور اس میں مفعول. اسمیہ تو اسی صورت میں ہوگا جبکہ مبتدا مرفوع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سر دوسرا سوال یہ تھا جی کہ ہم نے جو اس میں جملہ اسمیہ کو پڑھا تھا، جیسے وہ آیت الکرسی بھی پوری جملہ اسمیہ ہی بنتی ہے، کہ جو مبتدا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. وہ خبر ساری اسم ہوتے تھے. یہاں پر آگے فعل آ رہا ہے تو یہاں اصول بدل جاتا ہے خبر کے اوپر. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجیے، سمجھ میں نہیں آیا سوال میرے. سر مجھے جو شروع میں نے سیکھا تھا آپ سے جملہ اسمیہ، اس میں یہ تھا کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتی تھی اور خبر بھی مرفوع ہوتی If only one kalima is there.
अच्छा अच्छा If only one kalima is there, then the khabar will also be marfu. लेकिन एक ग्रुप ऑफ कलिमात मिलके खबर बना रहे हैं तो वो एक जुमला या एक फ्रेज बना, उसकी फिर एनालिसिस हमको करना पड़ेगा. अगर खबर एक ही कलिमा हो, अब जैसे मिसाल दे रहा हूं आपको, अल किताबु है ना, और उसके बाद जदीदुन. देयर आर ओनली टू कलिमा, है ना. अब व्हाट इज द फर्स्ट कलिमा इज कॉल्ड? मुब्तदा सर. ये मुब्तदा है. क्यों मुब्तदा है? एक वजह ये बताएंगे आप, ये मारिफा है. दूसरी वजह क्या बताएंगे? मरफू है. ये मरफू है. अल किताब मरफू है और प्रॉपर नाउन है ना. मारूफा सब पहले भी पढ़े, लेकिन प्रॉपर नाउन है और मरफू है, तो इसीलिए ये कौन सा जुमला हो गया? जुमला इस्मिया हो गया. जुमला इस्मिया हो गया. पूरे जुमला इस्मिया हो गया. जुमला इस्मिया में अल किताब का क्या मुकाम है? मुब्तदा. ये मुब्तदा है. फिर उसके बाद जदीदुन क्या है? ये उसकी खबर है. ये उसकी खबर कैसी है? मरफू है. ये भी मरफू है. मुब्तदा भी मरफू है, खबर भी मरफू है. लेकिन अब यहाँ पर एक से जायद कलिमात आ जाएंगे तो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड खबर. खबर कभी हमेशा एक ही कलिमे से नहीं दी जाती. जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दाऊदु क़तल जालूता. ठीक है. है. हाँ, चलिए अब इसी जुमले को एक बार आखिरी बार मैं लिख रहा हूँ. ये है, फिर वही जालूता पहले आ गया. अब बजाय क़तल दाऊद के मैंने क्या किया? दाऊद को पहले ला लिया. दाऊद क़तल. All these possibilities are there in Arabic only. चलिए अब ये जालूता दाऊद क़तल, अब ये किस किस्म का जुमला है और इसकी एनालिसिस किस तरह की जाएगी? इट्स द वेरी बेसिक ऑफ एनालिसिस आई एम टीचिंग यू. चलिए कौन से किस्म का जुमला है ये? ये जुमला इस्मिया हो जाएगा. अब वेरी गुड 100% ये जुमला इस्मिया होगा. शुरू कहाँ से होगा? जालू दाऊद से. देयर यू आर. दाऊद क़तला, दिस इज जुमला इस्मिया हो गया. ठीक है. अब उसके बाद दाऊद का क्या मुकाम है? जुमला इस्मिया में दाऊद का क्या मुकाम है? ये इसका मुब्तदा और कतला मुब्तदा हो खबर. गया. इसकी खबर क्या है? कतला. we can carry this to this है ना. कतला जालूता कतला या कतला जालूता. अब उसके बाद फिर ये बात हो जाएगी कि इसके अंदर कतला जालूता या जालूता कतला दोनों सही है. ऐसी सूरत में ये कौन सा जुमला हो गया? मुब्तदा के बाद ये खबर हो गई, दो कलिमे मिलके. अब ये खबर कौन सा जुमला हो गया? इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कतला. यस, स्टार्टिंग फ्रॉम कतला. तो फिर ये जुमला फेलिया हो गया. जुमला फेलिया हो गया. जुमला फेलिया बोलेंगे. अब उसके बाद यहाँ पर इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? दो कलिमात हुए, कतला जालूता. कतला में क्या क्या है? सो जुमला फेलिया. हाँ, फेलिया. कतला हैज फेल फाइल. वेरी गुड. फेल फाइल क्या है? और जालूता विल बी द खबर. फेल फाइल क्या है? कतला का फाइल क्या है? उसमें हिडन है ही या हुआ. वेरी गुड. हुआ. देयर यू आर. कतला ही मर्डर. किसको? जालूता.
وہ ہی کون مرڈرڈ، اس کے بعد مفعول جو آ رہا ہے وہ مقدم ہے قتل جالوتا. قتل میں ایک فاعل موجود ہے، ہی مرڈرڈ جالوت. اب وہ ہی از ریفرنگ ٹو داؤد، میننگ میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. قتلہ میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، دیٹ ضمیر از ریفرنگ ٹو داؤد. سو صرف سمپل بات جو میں اب تک سمجھایا وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سیکوینس ہیز نو امپورٹینس، دیٹ از دا مین تھنگ. Sequence of the kalimat has no importance. Only the i'rab has the importance. The i'rab, that means the marfu ism or the mansoob ism or the majroor ism, they have the importance. They will show the role of the ism in the sentence. Can anyone tell me what is the briefest thing that we have learned so far? Whereas in Urdu, اس میں نے کو استعمال ہوگا، انگریزی میں سیکوینس ہوگا، سیکوینس کے بغیر کوئی معنی نکلیں گے نہیں. اگر یہ جالوت کو پہلے لا لیں گے تو یہ سبجیکٹ ہو جائے گا، یہ قاتل بن جائے گا، جالوت مرڈرڈ داؤد. سیکوینس بدلنے سے معنی بھی بدل جائیں گے، لیکن یہ سیکوینس بدلنے سے معنی کچھ نہیں بدل رہے ہیں. وہ ہر ورڈ یہ بتا رہا، ہر کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ بیکاز آف دا اعراب جالوت ہر جگہ اپنی جگہ وہ مفعول ہی ہے، داؤد اپنی جگہ فاعل ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ بیکاز اٹ از مرفوع. قتلہ تو فعل ہے. What is the briefest thing that we have learned so far? Sequence has no significance in Arabic language. That is Sequence has very good, no very good. That is make a note in it. جو آپ کے نوٹ ہیں اپنے، میں نوٹ کو بنا کے دیا تو کوئی عمر بھر کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اب تک جو ہم سیکھے مختصر بات یہی ہے، یہ تمام جملوں کو مختلف طریقے سے پیش کرنے کی وجہ یہی ہے کہ بولیے تو آپ جو بول رہے ہیں بالکل 100% صحیح ہے. بولیے ڈاکٹر عباس. سیکوینس کی عربک لینگویج میں کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر کیا چیز کی اہمیت ہے؟ اعراب کی اہمیت ہے. ہاں، اینڈ دیٹ شوز. منصوب اور کی اور اعراب بھی کون سے؟ وہ داؤ کے اوپر جو اعراب ہیں they have nothing to do with the نحو. داؤ جالو جالوت، اس پہ جزم ہے تک بھی اس کے اندر کوئی نحو کا ہے ہی نہیں. اگر میں جزم دے دوں تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. Adnan, I forgot my mask in the car. ہاں، اور کیا ہے پھر اس میں؟ آپ اس کو کمپلیٹ کریے پورا ڈیفینیشن جو ہم اب تک کرے، بریف. چلیے مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، مجھے ہاسپٹل سے کال آ رہی ہے، بس ریکارڈنگ ضرور کر لیجیے گا، میرا آخری حصہ رہ جائے گا. اوکے اوکے، ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، پوری چیز، پوری میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے. یس. اب تک ہم کیا سیکھے جلدی؟ ممتاز کین یو بریف اٹ؟ ممتاز. اعراب کی وجہ سے فاعل سمجھ میں آئے گا، مرفوع ہوں گا ہمیشہ. اور عربک میں اعراب کی امپورٹنس ہے. اعراب کی امپورٹینس نہیں ہے، اگر مرفوع ہوگا تو اس یہ کی امپورٹینس نہیں ہے. معرب مبنی بھی سیکھے ہم. سیکوینس کی امپورٹنس نہیں ہے. سیکوینس کی امپورٹینس نہیں ہوتی، بلکہ کون سا اسم کیا رول ادا کر رہا ہے، دیٹ از ڈیسائیڈڈ بائی دا اعراب آن دا لاسٹ لیٹر آف دا اسم.
आखिरी किसी लेटर के इसम के आखिरी हर्फ पे जो एराब होते हैं वो बताते हैं कि वो इसम क्या रोल जुमले में अदा कर रहा है, आया वो मफूल है या फाइल है या और कुछ है। फिर फाइनली कोई मुझे इसका डेफिनेशन दे, हुसैनी आयशा, गिव मी द ब्रीफ ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, जल्दी सर माइक बहुत सारे खुले हुए हैं सर, आपकी सारे आवाज बंद कर लीजिए प्लीज, सारे बंद कर लीजिए, सिर्फ हुसैनी आयशा का माइक खुला रहेगा। सर हम ये सीखे कि दो तरह के सेंटेंसेस हैं, एक है जुमले इस्मिया और एक जुमले फेलिया। जो जुमला फेल से शुरू होगा उसको हम जुमले फेलिया बोलेंगे और उसके कंपोनेंट्स होंगे फेल, फाइल और शायद कभी फेल, मफूल। और जो सेंटेंस इस्म से शुरू होगा जिस इस्म के आखिरी हर्फ पे पेश है, यानी कि वो इस्म सब बोलने के बजाय मरफू है। इसम अगर मरफू है, जी बस इतना बोल दिया तो उनकी समझ में आ गया, आखिरी हर्फ पे पेश होगा तो ही कोई इसम मरफू कहलाएगा। आखिरी हर्फ जी पे अगर जबर होगा तो वो इसम मंसूब कहलाएगा। जी सर। इसम अगर मरफू है और इस्म अगर मरफू है और सेंटेंस मरफू इस्म से स्टार्ट हो रहा है तो वो जुमले इस्मिया हैं और वो इस्म मुब्तदा कहलाएगी और उसके आगे आने वाले जो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो खबर कहलाएगी। पूरा ग्रुप हो सकता है, आयत का पूरा टुकड़ा हो सकता है खबर, वो खबर में भी कई जुमले हो सकते हैं। उसका अभी इन्हें एक अहम बात जो मैं डेफिनेशन में या जो उसको ब्रीफ करा था वो नहीं बता रहे हैं आप। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन नाहू एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अदर लैंग्वेजेस, उर्दू और इंग्लिश। Sequence is important in English and Urdu, sir, but it has no significance in Arabic language. बस इतना ही समझना है कि अरबी में सीक्वेंस की अहमियत नहीं है, बल्कि ओनली द ism will show its role in a sentence, whether it is a file or a maf'ul। अब तक जो सीखे ठीक हो गया। जी सर। चलिए साजिदा दानिश, कैन यू जस्ट ब्रीफ इट फॉर मी, जल्दी एक बार। सर हमने इसमें ये सीखा कि नहव में जो सीक्वेंस है वर्ड्स का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो एराब होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि ये इसमें जो वर्ड्स हैं कौन सा वर्ड फाइल है और कौन सा वर्ड मफूल है, और उसी के मुताबिक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। बस सिर्फ जो है एराब विल डिसाइड द रोल ऑफ द ism in a sentence। वो इसम मुब्तदा है, फाइल है ना, या फिर जो है मफूल है। इज इट क्लियर? वन मोर कैन वी टेक अफसार, कैन यू ब्रीफ इट व्हाट यू हैव? जी हम ये सीखे हैं कि अरबिक में जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देयर यू, और जो आखिरी लेटर पे जो एराब है उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी की इम्पोर्टेंस है, ज्यादा कम का कुछ भी नहीं, उसी की इम्पोर्टेंस है। उसी की वजह से सेंटेंस या तो फेलिया हो सकता या इस्मिया हो सकता।
सेंटेंस फेलिया हो सकता है, इसमें हो सकता है, उसकी वजह एक लफ्ज हम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई इसम सेंटेंस में मरफू रोल अदा कर रहा है। वो फाइल हाँ, फाइल है या मुताल्लिक है या फिर जो मफूल है, उसका या रोल मुक़द्दम डिसाइड कैसे करेंगे? या मुक़द्दम है। हाँ, नहीं मुक़द्दम तो वो उससे नहीं, एराब की वजह से नहीं। द रोल मैंने उसका रोल क्या है, रोल क्या है? रोल एक फाइल का एक रोल होता है, वो फेल का काम करने वाला होता है या फिर उस पे काम होता है ना, वो एक रोल है। या किसी फेल से मुताल्लिक कोई चीज होती है तो मुताल्लिक बोलते हैं। ठीक है जी। The last one is Sayyida Tazeen, can you just describe me what we have learned? बहुत सिंपल बात है, एक जुमले में बोल देना। जी, अरबी में सीक्वेंस, जुमले के सीक्वेंस के कोई मायने नहीं रखते, मगर मफूल और जो फाइल है उसके एराब से जो है सो अपन जुमले को पहचान सकते हैं। जुमले को नहीं बेटा, जुमले को नहीं। जैसा फेलिया जुमला है या इस्मिया जुमला है, उसके एराब आखिरी लेटर पे जो पेश और जबर आ रहा ना, उससे अपन वो मफूल है या फाइल है ये सब छोड़ दो, मसूल उसका रोल क्या है, इसम क्या काम कर रहा है। वो फेल है, फाइल है, बहुत से काम करता है। फिलहाल हम इसको ये करेंगे, उसका रोल क्या है जुमले में, इसम क्या काम कर रहा है। वो बाद में हम डिफाइन करेंगे। वो फाइल भी हो सकता है, मफूल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। चलिए, अब आज मैं दूसरा काम, बहुत अहम काम और बहुत ही आसान चीज बता रहा हूँ कि मफूल का अब तक जो डेफिनेशन मेरे पास आया दानिश से या किसी मुमताज से, वो ये था। व्हाट वाज द डेफिनेशन दानिश? जैसा मैंने बोला था, मफूल जो है वो हम एक ऐसे कलमे को बोलते हैं, इसम को, जिसमें कोई सा भी एक्शन एक्ट करता है, जिस पे इम्पैक्ट होता है, असर होता है उस पे, अमल का, फेल का। ये कोई कंप्लीट बात नहीं है दानिश, कोई कंप्लीट बात नहीं है। अब मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, या मैं जो लिख रहा हूँ क्लियर आ रहा है? मेरी राइटिंग नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ जो हाँ। अब मफूल की तारीफ, आप मफूल को समझिए, इसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर एक जुमला आपके पास अभी चल रहा था, वो था कि कतला, चलिए बोलिए क्या था? कतला दाऊदु जालूत। थोड़ा सा, बल्कि मैं सारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक ए डीप ब्रीथ। बहुत आसान बात है, लेकिन आप समझ जाए तो बड़ी बात है। अब यहाँ पर मफूल क्या है? जालूत। अब ये देखिए, इस मफूल में क्या हो रहा है कि जो काम हो रहा है, उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? इस इसम पे पड़ रहा है। जी बिल्कुल। ये जालूत कत्ल हो रहा है, एक कत्ल का काम है, एक इसका करने वाला है, और उसका डायरेक्ट असर एक इसम पे पड़ रहा है। जी ठीक है। तो इसको, ये बहुत, अब पूरी तफसीर में जो हम पढ़ते हैं बहुत काम आने वाली चीज़ है। और पुराने जो लोग हैं हमारे इवनिंग आफ्टरनून क्लास के, वो सब बहुत से इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिर्फ इस क्लास के लिए इसको हम कहेंगे मफूल बिही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मफूल बिही माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम का
डायरेक्ट असर पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कौन सा मफूल कहेंगे? मफूल बिही। मफूल बिही, मफूल बिही। कम ऑन, व्हाट इज मफूल बिही? वो मफूल जिस पर काम का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसको मफूल बिही कहें, यानी कि काम यानी कोई भी फेल होगा तो उसका एक करने वाला होगा जिसपे वो काम। कोई मिसाल उर्दू में दीजिए, मिसाल उर्दू में दीजिए मफूल बिही की। बहुत सी मिसालें हैं दे सकते हैं। आरिफ ने तारिक को पानी पिलाया। अच्छा, फिर को बहुत लंबा चले गया। को अब उस सीधी सादी, मैं खाना खाया, मैं आम खाया, मैं फुटबॉल खेला, मैं पिक्चर देखा, कोई भी चीज, यानी आप एक चीज देख रहे हैं, कोई चीज देखने वाला है, मैं जो चीज देख रहे हैं वो जो है आप खा रहे हैं, खाने वाले आप हैं। मैं करा या दानिश आम खाए या मांस खाए, फल खाए, दानिश काम करने वाले हैं, खाने का काम हो रहा है। जिस चीज को खा रहे हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आम या फल या खाना जो भी है। यानी आप एक काम कर रहे हैं, आप हैं या मैं हूँ या वो है या वो औरत है, जो भी है वो एक काम कर रही है, वो काम का असर किसी चीज पे पड़ रहा है। तो मफूल भी, मैं खाना खाया, जिसका सीक्वेंस मुख्तलिफ है उर्दू में, लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं है। जी सर। चलिए, क्या होगा इसमें? मैं खाना खाया में मफूल भी कहाँ है? खाना। खाना है। और फिर फेल क्या है? खाया। और सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब इसको मैं, जब ये फेल है, ये फेल है ना, कतला। जी सर, बिल्कुल। ये फेल से अब ये कौन, अगर मैं सवाल करूंगा तो क्या जवाब आएगा? कौन का सवाल? हु मर्डर्ड? ही आएगा। यस, ही आएगा। अब ये ही क्या, कौन का जवाब जो आएगा तो वो कौन होगा? फाइल दाऊद। फाइल होगा। अब क्या या किसको, क्या या किसको, ये सवाल अगर करूंगा, कत्ल किया, खाना खाया, क्या खाया, कतला किसको कत्ल किया? जी, तो उसका जवाब जो है वो मफूल होगा जो यहाँ जालूत है। कौन सा मफूल होगा ये बोलना आपके लिए बहुत जरूरी है। मफूल बिही हो। बस वो मफूल जो फेल से क्या या किसको के जवाब देगा, वो डायरेक्ट उसका, उस फेल का मफूल होगा, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। और इतने ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में उर्दू नहीं होते जैसे अरबी में है। डायरेक्ट असर जिस इस्म पे होगा वो मफूल बिही। मफूल बिही का डेफिनेशन एक और कोई मुझे दे दें इकबाल, मफूल बिही। मफूल बिही वो मफूल होगा जो डायरेक्ट जिस पे असर होगा उस काम का, उस फेल का। और मेरे ख्याल में ये भी है कि शायद उसके फौरन बाद आएगा। ये भी अभी हम देखें, वो मफूल भी पहले आ गया था, मुकद्दम था, यहाँ पर उसको फौरी बाद आने की जरूरत नहीं। ओके, सो मफूल भी वो होगा जिस पे डायरेक्ट फेल का असर होगा। डायरेक्ट फेल का असर होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक सवाल इसी जुमले में बढ़ाता हूँ, कतला दाऊदु जालूता, ठीक है। अब उसके बाद मैं यूं कहता हूँ, अल यौम, बाकी पूरा जुमला वैसी है, कतला दाऊदा जालूता, कतला दाऊदु जालूता। सिर्फ मैं एक लफ्ज का इजाफिया किया, अल यौम। इसका क्या मुकाम है? अल यौम
تو یہ الزین تو ظرف مکان الیوما کے پوچھ رہے ہیں یا قتل کا پوچھ رہے ہیں؟ الیوما کا کیا مقام ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ داؤد سے ہے، جالوت سے ہے، قتلہ سے؟ قتل سے سر، قتلہ سے ہے، یعنی فعل سے ہے۔ فعل سے اگر کوئی تعلق ہوگا تو وہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ مفعول کہلائے گا۔ جب کسی بھی قسم کا تعلق ہو، کسی بھی قسم کا تعلق ہو تو وہ کلمہ مفعول کہلائے گا۔ لیکن اب یہ قتلہ کا ڈائریکٹ اثر الیوم پہ نہیں ہو رہا۔ آج الیوم، آج کو قتل نہیں کیا انہوں نے، داؤد کو ہی قتل کیا، تو سوری جالوت کو ہی قتل کیا، آج کو نہیں کیا۔ لیکن یہ قتل کب ہوا؟ قتل کب ہوا؟ اگر میں کب کا سوال کروں گا یا انگریزی میں وین کا سوال کروں گا، یہ بھی فعل سے تعلق ہے، اسی لیے الیوم اس کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ لیکن اس مفعول کا نام الگ ہوگا، اس کو بھی مفعول بولیں گے، مفعول فیہ۔ بس یہ چیز یاد رکھنا ہے، ویری گڈ، فیہ۔ دونوں ایک بار بولیے، مفعول بھی، مفعول بھی، مفعول فیہ۔ مفعول فیہ۔ چلیے کوئی اور بولیے مفعول بھی کا ڈیفینیشن۔ مفعول بھی کا ڈیفینیشن سر میں بولوں؟ بول دیجئے۔ تو مفعول بھی وہ جو ڈائریکٹ امپیکٹ لے رہا ہے فعل، اور وہ سوال جواب کس کو اور کیا کے سوال کا جواب ہوگا۔ اور جب فعل میں کب اور کیوں یا شاید کب اور کہاں کا ہوگا تو وہ ابھی کہاں نہیں بتایا تھا، لیکن اب یہ میں کہوں کہ آج کے دن قتل کیا داؤد نے جالوت کو میدان جنگ میں۔ آج کے دن قتل کیا داؤد نے جالوت کو میدان جنگ میں۔ میں ایک جگہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں، کہاں ہوا قتل اور کس وقت ہوا نا۔ الیوم بھی آ گیا اس کے اوپر، اور پھر جو ہے میدان جنگ بھی آ گیا۔ تو میں کب یا کہاں کا سوال کروں گا تو دونوں صورتوں میں ایسا مفعول جو قتل کا وقت اور جگہ بتائے اسے کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ کہیں گے۔ بس مفعول فیہ، مفعول فیہ۔ اوکے، دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہو گیا؟ یہ فاطمہ آپ کچھ نہیں بول سک رہے ہیں، آپ کا میوٹ ہو گیا، کیا ہے آپ انمیوٹ؟ السلام علیکم سر، ٹھیک ہو گیا سر؟ ہاں چلیے اب جلدی سے دونوں کی مفعول فیہ، مفعول فیہ کی تعریف کریے۔ جی سر، وہ اسم جس پہ کام جب فعل کا ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے وہ ہے مفعول بھی، اور وہ وقت کہاں ہوا اور کب ہوا، یہ اسم جو ہوگا وہ ہوگا مفعول فیہ۔ مفعول فیہ، ٹھیک ہے۔ تو دو مفعول آپ کو معلوم ہو گئے، اس کو سارے لوگ 5 بار پروناؤنس کر لیجئے، جو نئے لوگ ہیں، پرانوں تو بہت اس کے ماہر ہو گئے ہیں۔ مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول بھی، مفعول فیہ۔ بس سارے لوگ اپنے خود ہی خاموشی سے اس کو، تاکہ ہمیشہ زبان پہ چڑھے صحیح پروناؤنسیشن، مفعول بھی، مفعول فیہ۔ چلیے اب میں اسی چیز کو اسی جملے میں ایک لفظ کا استعمال بڑھا رہا ہوں۔ الیوم تھا آج کے دن قتل کیا داؤد نے جالوت کو غصے میں، یا پھر جو ہے
وہ دشمن تھا، دشمنی میں، دشمنی میں. یہی قتل سے کیوں قتل کیا؟ اب یہاں پر کب قتل کیا بولے تو کیا جواب آئے گا؟ نہیں ہے سر اس کو کب قتل کیا؟ الیوم یا لکھا ہوا ہے الیوم، یا کچھ بھی وقت بتائے گا، پیر کے دن، منڈے، سنڈے، ایک آج کے دن، کل کے دن، 1 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، کوئی نہ کوئی ٹائم بتائے گا. ٹھیک ہے، مفعول فی کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے یا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو جو آپ فعل کے ساتھ اگر سوال کریں گے کہ یہ کام کیوں کیا، کیوں کیا، وائی، کیوں قتل کیا. میں کھانا کھایا، کیوں کھایا، کنڈیشن کیوں کھایا؟ کنڈیشن بتائیں گے، حالت. اس کی وجہ، ریزن، اس لیے کہ مجھے بھوک لگی تھی. کنڈیشن نہیں ہے، ریزن، وجہ، کام کرنے کی وجہ. ریزن کیا بولیں گے اس کو؟ ریزن، کیوں، یہ کام میں کیوں کیا. وائی ڈڈ ہی ڈز اٹ، وہ یہ کام کیوں کیا. استاد نے شاگرد کو پیٹا ادب سکھانے کے لیے. اب کون اس میں مفعول فی ہی کون ہے؟ مفعول بھی کون ہے؟ فاعل ہے، اور شاگرد جو ہے وہ مفعول بھی ہے. اور پھر اب اس کے بعد جو ایک دوسرا لفظ آ رہا ہے ادب سکھانے کے لیے، مفعول یہ تیسرے قسم کا مفعول ہے. کیوں پیٹا استاد نے، ہے نا، کہاں پیٹا، کب پیٹا، کیوں پیٹا. تو ایسی صورت میں اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مفعول ہے، مفعول ہے. لیکن اس مفعول لہو، بس ختم. یہ 3 الفاظ یاد رکھیے. 2 اور ہیں، وہ نیکسٹ کلاس میں یا کسی 15 منٹ کی کلاس میں بتا دوں گا. مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول لہو. اور یہاں پر اگر ہو سکتا ہے تو اپنے یادداشت کے لیے اپنا اون آپ وہ بنا لیجئے نوٹس کہ یہ کہاں، کیا اور کس. تو یہ فاعل کا جواب دے گا. نہیں، کون جو ہے فاعل کا جواب دے گا. مفعول بھی کیا یا کس کو، کیا یا کس کو. اور مفعول فیہ کب یا کہاں. اور ایک سوال پوچھوں؟ مفعول لہو کیوں، مفعول لہو کیوں. یہ 3 سوالات کے، ابھی ایک سیکنڈ 3 سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے. اگر کس کو یا کیا کا جواب ملے گا تو کون سا مفعول ہوگا؟ یس، مفعول بھی. بھی. اور اگر کب وہ کام ہوا یا کہاں ہوا تو کون سا جواب ہوگا؟ مفعول فیہ. اور اگر کیوں وہ کام ہوا؟ مفعول لہو. یہ ساروں کا تعلق فعل سے ہے. مفعول بھی فیہ لہو، بھی فیہ لہو، بھی فیہ لہو. اس کو 5 بار دوہرا لیجئے جو سارے لوگ ہیں. بھی اور سب سے پہلے مفعول لگائیں گے. بھی فیہ لہو، بھی فیہ لہو. اب سوال کون تھا؟ ڈاکٹر قاضی کر رہے تھے. میں تھی حمیرہ. اچھا، میں ہمارا، بولو سوال کرو. گڈ. سر مفعول لہو کیونکہ ہم نے ابھی تک کیا نہیں، اس بارے میں پوچھنا تھا کہ مفعول لہو جو ہوگا وہ فعل کی صورت میں ہوگا کہ لی یحکما، جیسے کل آیا تھا کہ
کس لیے تاکہ، تو وہ کیا فعل کی طرح ہوگا مفعول لہو یا پھر وہ اسم ہی ہوگا؟ اسم ہونا ضروری، مصدر فعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فعل سے ایک ہی مفعول کا تعلق ہے، وہ ہے مفعول مطلق، ابھی نہیں بتایا۔ یہ 5 ہی قسم کے مفعول ہوتے ہیں۔ اب ایک نام بتا دیتا ہوں، لیکن کسی بھی 15 منٹ کی کلاس میں سر وہ تو مفعول ما ہو سر، لیکن اس کی کوئی مثال دے دیں مفعول لہو کی۔ بے شمار مثالیں آئیں گی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ تمیز سکھانے کے لیے، تو وہ بھی تو ایک فعل ہی بنے گا نا۔ یہ تمہاری اردو میں بنے گا، جیسے ضرب الاستاذ تمیزی تادیباً اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر تمیز سکھانے کے لیے، یہاں پر ایک ہی لفظ آ رہا ہے تادیباً کے معنی تمیز سکھانا۔ That in Arabic it will be only one word which will describe the reason why that action was done. Why that اس سے پہلے لا لگنا ضروری نہیں ہے، وہ بس ایک اسم ہی ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں، لا لگنا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے کل اس کو ہم کریں۔ فی الحال 5 نام یاد رکھ لیجئے، ایک مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہو اور مفعول مطلق، اور ایک مفعول معاہ۔ یہ بھی آپ لوگ ابھی تک بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور لیکن اب یہاں پر، اور یہ with what، خیر اس کو یہ 2 کو میں بعد میں سمجھاؤں گا، مطلق اور معاہ۔ مطلق تھوڑا بہت کر چکے ہیں، معاہ مگر صرف یہ پروناؤنس کر کے یہ 5 قسم کے مفعول یاد رکھیے۔ بہ، فیہ، لہو، مطلق، معاہ یہ پیش ہے، معاہ مطلق، لہو، فیہ، بھی، یہ 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں۔ اب مفعول صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو فعل کا اثر جس پہ ہو۔ اب مفعول کی پوری تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ جب ہم شروع کر رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قتل کا یا کسی فعل کا جس پہ اثر ہوتا ہے وہ مفعول، اثر ہی نہیں بلکہ کب، کہاں، کیوں اور کس چیز سے کام ہوا، یہ اگر پوری باتیں تو 5 ہی قسم کے مفعول ہوتے ہیں۔ ہر مفعول کے آخری حرف کے اوپر نصب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ جو بھی اسم منصوب ہوگا وہ فی الحال ان 5 قسم کے مفعول میں سے کوئی ایک ہوگا۔ 5 مفعول کے نام ایک بار افسر ریپیٹ کر دو، بہ، فیہ، لہو، مطلق، معاہ۔ اور ان تمام کو انگریزی میں ایک سیکنڈ، یہ سب بند کرو۔ یہ انگریزی میں یہ مفعول نہیں کہلاتے، ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف پلیس جو فعل سے تعلق رکھتا ہے، ایڈورب آف ریزن، ہر ایک کو ایڈورب کہتے ہیں۔ اس کے معنی کون سے وقت پہ فعل ہوا، کس جگہ پہ فعل ہوا، کیا وجہ سے فعل ہوا، ہے نا، کس چیز کی مدد سے فعل ہوا، ہے نا۔ تو وہ تمام انگریزی زبان میں بالکل مختلف ہیں، ان سب کے مختلف نام ہیں، ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف پلیس، ایڈورب آف ریزن، ایڈورب آف ڈائریکٹ آبجیکٹ، ہے نا، ایسے۔ لیکن اب یہ سارے کے سارے عربی زبان میں مفعول ہی کہلاتے ہیں۔ ایڈورب آف ٹائم بھی مفعول ہوتا ہے، ایڈورب آف ریزن بھی مفعول ہوتا ہے، ایڈورب آف پلیس بھی مفعول ہوتا ہے۔ تو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ عربی میں تمام ایڈوربس کہلاتے ہیں، اور عربی میں، انگلش میں تمام ایڈورب کہلاتے ہیں، عربی میں کوئی ایڈورب نہیں ہوتا۔ جو بھی رشتہ فعل سے بنے گا وہ سارے مفعول کہلائیں گے۔ اور مفعول کے صرف 5 قسمیں ہیں، بہ، فیہ، لہو، مطلق، معاہ۔ بہ، فیہ، لہو، مطلق، معاہ، معاہ، مطلق، لہو، فیہ، بھی۔ اپنا پوائنٹس بنا لیجئے،
اب سر ایک بار اس کو ریپیٹ کر دو, کتنے قسم کے مفعول ہیں؟ یہ 5 قسم کے ہے. مفعول بھی جو ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے, مفعول فیہ اس میں کہاں کب کا آتا ہے, دونوں. اور مفعول اور کہاں کا بھی آتا ہے, کب اور کہاں دونوں. آپ کو انگریزی سے مدد لینا ہے تو یہ ایڈورب آف ٹائم اینڈ ایڈورب آف پلیس. انگریزی میں اس کو ایڈورب آف ٹائم یا ایڈورب آف پلیس بولے, ختم ہو گیا. اپنے 5 بنا لیجیے. لیکن ایڈورب جو ہوتا ہے وہ عربی میں نہیں ہوتا, وہ مفعول ہی ہوتا ہے. یہاں پھر پورے 5 مفعول لہو جو ہے وہ ریزن کس وجہ سے ہوا, کیوں ہوا. ویری گڈ. ہاں, اور مفعول ہاں مطلق اور مفعول معہو, بس یہ 2 ابھی بتانا ہے. ابھی بتانا. لیکن یہ تفسیر میں آپ کو جب قرآن کی تفسیر ہم کرتے ہیں اس وقت ہم اب تک خالی مفعول بول کے چلے جاتے تھے, لیکن اب آئندہ سے ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مفعول ہے تو کس قسم کا مفعول ہے, یعنی اس فعل سے اس کی وجہ بتا رہا ہے یا کب بتا رہا ہے یا پھر کیوں بتا رہا ہے, یا مطلق ہے یا معہو ہے. سر السلام علیکم. سر ابھی جو ہمارا نے سوال کیا وہ ہم نے جو کو جو ہماری آیت کی سورہ بقرہ کی اس میں تھا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا, تو اس میں جو بغین ہے یہ ساری چیزیں وہ اس کلاس میں سوال کرنا بھی بالکل بیسک, ان کے صرف نام میں ان لوگوں کو یاد کرنے کی وہ دے رہا ہوں اور اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ انگریزی میں اس کا بالکل مختلف نام ہے, ایڈورب کہلاتے ہیں, اور ایڈورب کے بھی مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر نون کلاس میں جو آپ تھوڑا ایڈوانس ہیں اس وقت وہ سوال کیجئے, ابھی کچھ بھی نہیں, ناٹ ان دس کلاس. اب صرف میں جتنے نئے لوگ ہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں کوئی ایڈورب نہیں ہوتا. 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے, ہر وہ اسم جس کا کسی فعل سے کوئی تعلق ہو وہ سب مفعول. پوائنٹ نمبر 2 مفعول کہلاتے ہیں. ڈائریکٹ کام کا اثر ہو رہا ہے تو مفعول بھی. کب اور کہاں کوئی فعل کا ہوا وہ بتا رہا ہے تو مفعول فی. وہ کام کیوں ہوا اگر کوئی بتا رہا ہے تو وہ مفعول لہو ہے نا. وہ فعل کے کس طرح سے وہ فعل ہوا, اس کی شدت کیا تھی, یا کوئی اور دوسرا اسی فعل کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ مفعول مطلق. اور کس چیز سے وہ کام ہوا, اس نے داؤد, اب یہ بھی مطلق ماں بھی بتا دے رہا ہوں, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو تلوار سے قتل کیا, حالانکہ نہیں کیا تھا لیکن میں ایسی سمجھا نہیں, تلوار سے یا گلیل سے قتل کیا تھا. اب یہ جو کام ہوا کس چیز کے ساتھ ہوا, یہ کام کس چیز کے ساتھ ہوا, یہ مفعول معہو. وتھ واٹ. یہ بھی ہم دوپہر کی کلاس میں مفعول معہو پہ کوئی عام طور پہ اب تک توجہ نہیں دی. وتھ واٹ, کس چیز سے یہ کام ہوا, وہ مفعول معہو. تلوار سے, گلیل سے, ہے نا, کس چیز سے وہ کام ہو معہو. فی الحال بس اتنا ہے کہ یہ 5 مفعول کے نام یاد رکھیے. خالی مفعول کے نام دوہرا دیجیے آخری بار. کوئی ایک جلدی سے مفعول به, مفعول فیہ, مفعول لہو, مفعول مطلق, مطلق معہو. مفعول معہو. بس اس کی تفصیل ہم اور کریں گے, اور پھر اب جیسے جیسے ہم تفسیر میں بھی جائیں گے تو اس جو بھی فعل ہوگا اس کے ساتھ اگر کوئی اسم مفعول کام کر رہا ہے تو یہ 5 میں سے کون سا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. دس ول بی اے ویری امپورٹنٹ اسٹڈی آف تفسیر فار یو, کہ which اسم is playing the part of a مفعول and which type of مفعول.
Have you taken some points, some notes of your own? सब लोग अपने लिहाज से कोई ना कोई नोट्स तो बना लिए. I think, Sir. I am sure. Come on. साथ बनाते हाँ, साथ साथ बनाते जा रहे हैं. बहुत अच्छा, वेरी गुड. Come on, इकबाल दुआ करो, बहुत देर होगी. आज वो बीच में इंटरनेट क्या सता है, वेबएक्स सता है. अमर का भी बताना था लेकिन अब टाइम तो रहा. अब वो बोले थे लेकिन आज ये इसमें ही चले गया टाइम. उसी चीज अमर के 3 है. अब मुझे मंडे की क्लास में याद दिला दीजिए. वो तो आप 5 मिनट आप कर ले सकते हैं खुद भी, लेकिन मैं बता दूंगा. जी इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम. रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा. या अल्लाह पाक तो कबूल कर दे. जो भी गलतियां हुई इसमें तो उसको माफ़ फरमा दे. हमारे दिलों को और ज़हन को खोल दे कुरान की तालीम के लिए. हम हक तो अदा नहीं कर सकते लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं तो उसको कबूल फरमा दे. इसमें गलतियां हो माफ़ कर दे. हमें सही फहम अता फरमा. आगे आने वाली जनरेशन को भी अल्लाह पाक दीन की तरफ ला. जो परेशान मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमा. रजब का महीना शुरू होने वाला है, शुरू हुआ है. अल्लाह पाक मुबारक महीने आ रहे हैं तो हमें नसीब फरमा, इबादत नसीब फरमा, रमज़ान मुबारक नसीब फरमा और सब के लिए आसानियाँ फरमा. जो मुश्किलात में हैं सबकी मुश्किलात को दूर फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम.